में आप सबको सलाम। खुदा के शुक्रगुजार हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। मेरे अजीज़ों, आप सबको देखकर इस स्क्रीन पर मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, उस सलामती और बरकत के लिए, आपके उस प्यार के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो आप खुदा से रखते हैं। हमें बहुत वीक पहले इस घर में इबादत करना थी 31 की रात को, 31 दिसंबर को, फिर हमने इसको चेंज किया। खुदावंद की ऐसी डायरेक्शन थी, और आप जानते हैं इन दिनों में हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं इबादत कंडक्ट करने की या जमा होने की। लेकिन जैसे जैसे अभी हमें नई एडमिनिस्ट्रेशन आई, हम उनके रूल्स को और चर्च रूल्स को फॉलो करते हुए कोशिश करेंगे कि उसी पॉलिसी पर चलें जितनी भी देर हेल्थ इश्यूज़ हैं। लेकिन आज मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। अगर खुदा ने हमें ये मौका दिया तो हम एक ख़ानदान की तरह जमा हैं। अब सब हम मिलकर, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए भी, और हम भाई परवेज़ के लिए, सिस्टर प्रवीण के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, उनकी इस मोहब्बत के लिए जिसका इजहार उन्होंने किया। और खुदा ने हमारे लिए मुमकिन किया कि आज शाम हम कैलिफोर्निया में शाम है, या और मैं जानता हूँ बहुत सारे हिस्सों में इस वक्त सुबह अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। खुदावंद फ्राइडे आपको मुबारक करे, और जिनकी रात है उनकी रात उनको मुबारक हो। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए। मेरे अजीज़ों, एक बहुत क्याटिक सिचुएशन के अंदर से गुज़र रहे हैं। दुनिया इस वक्त बड़ी हैजान की शिकार है, क़यास में है। तो इस वक्त के अंदर हमें, मेरे अजीज़ों, खुदा के लोग होते हुए हमें ये बात समझने और जानने की ज़रूरत है कि हमें किस कदर आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, और खुदावंद की मोहब्बत के अंदर हमें कायम रहने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम अपना जितना भी वक्त है वो खुदावंद के हजूरी में गुजारते हुए खुदावंद के अंदर आगे बढ़ें, और अपना फोकस कभी भी खुदा से हटने ना दें। एक ऐसा वक्त दुनिया पर है जिसके बारे में हमें खुदा का कलाम बड़ा वाज़े बताता है। ये बात बहुत ज़्यादा शायद आप बहुतों के लिए काबिल फ़हम तो ना होगी कि मैं आपको ये कहूँ कि हमें हालात को चेंज करने से ज़्यादा हालात के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं बड़े खुदा के खौफ से ये बात आपको कह रहा हूँ, खुदा का खादिम होता हुआ, कि हमें बहुत कम अपना वक्त इस बात पर लगाना है कि हालात चेंज हो। उससे कहीं ज़्यादा वक्त हमको इस पे लगाना है कि खुदा इन हालात के काबिल हमें करे कि हम इसमें से गो थ्रू कर सकें। क्योंकि जो चीज़ें प्रोफेसीज़ हैं बाइबल की इन हालात के बारे में, वो चेंज नहीं हो सकेंगी, क्योंकि वो खुदा का कलाम है और वो टल नहीं सकता, और वो खुदा का प्लान और पर्पज़ है। इसलिए ये जंगो जदल और ये मुसीबतें, ये मरी, ये काल, ये वबाएं, ये खुदा के कलाम को तस्दीक करती हैं, उस पर मोहर करती हैं कि हम एक ज़िंदा खुदा और उसके ज़िंदा कलाम के मानने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम कभी आजमाइशों के लिए दुआ ना करें, खुदा हमें आजमाइशों से बचा। लेकिन जब हम आजमाइश कहते हैं तो हम उन हालात को आजमाइश में नहीं डाल सकते जो खुदा के अपने प्लान और पर्पस के अंदर है। जो आजमाइश जिससे हमें सबसे ज़्यादा खौफ आना चाहिए वो हमारी पर्सनल आजमाइश है, वो हमारी शख्सी आजमाइश है जिसका नतीजा गुनाह में गिरना है। बहुत दफ़ा हम हालात को आजमाइश के अंदर फिक्स करते हैं और उसको चेंज करने की स्ट्रगल में लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तैयारी मांगती हैं और हमें इन हालात में तैयार होना है। खुदा का कलाम हमको एक वाज़े डायरेक्शन देता है कि हमें इस अखीर ज़माना को फेस करने के लिए किस तरह की तैयारी दरकार है। और अगर हम उस काम के लिए अपने आप को तैयार ना करें तो मेरे ख्याल में ये बात एक बहुत तकलीफ दे होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एक वर्सेस बाइबल में से पढ़ूँ। ये आज का कलाम तो नहीं है जो मैं पढ़ने लगा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ वर्सेस को
ہمیں پڑھ لینا چاہیے، جس سے ہمیں تقویت ملے گی اور ہم خداوند میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ لوک نکالیں چیپٹر 21. لوک چیپٹر 21 اور 25 ورس سے پڑھیں گے. یہ پورا چیپٹر پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے. اس میں سے کچھ باتیں پوری ہو چکی ہیں آلریڈی جب یروشلم برباد ہوا تھا سن 70 AD کے اندر، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے دور سے متعلق ہیں. میں 25ویں آیت سے پڑھوں گا 25 ورس سے. لوک چیپٹر 21 ورس 25 میں لکھا ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے. اس وقت، یہ ایک وقت ہے بادل پر آنے کا اور پیچھے قوتوں کو ہلائے جانے کا، ایک وقت ہے. اگر ہم بادل کا ویٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں 26ویں آیت کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا. ہمیں 26ویں آیت کو بھی ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. اور 28 میں لکھا ہے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی، انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ان میں کونپلیں نکلتی ہیں، تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح لائک وائز جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اب یہ جو 33ویں آیت ہے، یہ ہمیں اپنی بہت ساری طاقت ضائع کرنے سے بچاتی ہے. ہمیں 33ویں آیت کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے. لوکا 21 باب کی 33ویں آیت ہمیں کچھ آگاہی دے رہی ہے. اگر آپ پورا لوکا 21 باب پڑھیں گے تو آپ کو ایک کلیئر پکچر ملے گی. لیکن 33ویں آیت کہتی ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، پس خبردار رہو. جب بھی میں ہمیشہ ان دنوں میں پریچ کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہتا ہوں کہ جہاں بھی ورڈ خبردار ہوگا آپ کو اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ لکھا گیا ہے خبردار رہو تو ہمیں خبردار رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار، نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا. اور 36ویں آیت کہتی ہے پس ہر وقت. یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کر کے یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو جو اس وقت کی آڈینس تھی اور اب ہم کو اس انجیل کے وسیلے، پس ہر وقت، پس ہر وقت، پس ہر وقت. You can study this verse in different versions. میں چاہتا ہوں ایک دو کو ٹرائی کرتا ہوں. Luke 21:36. Praise the Lord. Amplified Classic Version کہتا ہے keep awake then and watch at all times, praying that you may have the full strength and ability and be accounted worthy to escape all these things. ان سب چیزوں سے بچنے that will take place and to stand in the presence of the Son of Man, اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. There is only a one solution کہ ہم ان سے بچیں بھی اور ابن آدم کے حضور کھڑے بھی ہوں. There is only a one solution. Watch. جاگتے رہیں، جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. اور پھر
मैसेज बाइबल कहती है, so whatever you do, don't go to sleep at the switch. Pray constantly that you will have the strength and wits to make it through everything that's coming and end up on your feet before the Son of Man. Passion Translation कहती है, keep a constant watch over your soul. Keep a constant watch over your soul. अपनी रूह की फिक्र में लगे रहो. And pray for the courage and grace to prevail over these things. दुआ क्या करो कि आपको दिलेरी और फजल मिले. Such a pretty words this explanation is. And pray for the courage and grace to prevail over these things that are destined to occur, and you will stand before the presence of the Son of Man with a clear conscience. Young Literal Translation कहती है, watch ye then in every season, praying that ye may be accounted worthy to escape all these things that are about to come to pass and to stand before the Son of Man. तो मेरे अजीजों, ये है खुदा का कलाम कि अगर हमें बचना है तो हम किस काम पर स्ट्रगल कर रहे हैं. स्ट्रगल हमें ये करनी है, 3 काम ना हो जाएं. तुम्हारे दिल खुमार, नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों की वजह से सुस्त ना हो जाए. दिल का सुस्त हो जाना बड़ा डेंजरस है. और ये जो हमारे दिल की हालत अगर बिगड़ जाती है, क्योंकि फिर हम खुदा को प्यार नहीं कर सकेंगे, फिर हम खुदा के लिए फर्वेंट नहीं हो सकेंगे, फिर हमारे अंदर जोश और जज्बा नहीं खुदा का रहेगा. कलाम कहता है रूहानी जोश से भरे रहो. रोमियो 12वें बाब में लिखा है. हमने सिर्फ रूल कुदस को नहीं क्लेम करना कि मुझे पाकरू मिला हुआ है. रूहानी जोश अंदर होना बड़ा जरूरी है. रूहानी भूख और प्यास अंदर होना बड़ा जरूरी है. और अगर ये मेरे अजीजों नहीं है, इसका मतलब है वी आर मिसिंग द पॉइंट. और फिर हमें समझना है खुमार क्या है. ये किसी भी चीज का एक्सेसिव होना है. जरूरत से ज्यादा किसी चीज की तलब में पड़े रहना खुमार है. कई दफा हम खुमार को शायद तकब्बुर के सेंस में लेते हैं. यहां तकब्बुर की बात नहीं हो रही. इट इज अ सेल्फ ईटिंग. सेल्फ ईटिंग का मतलब है एक्सेसिव होना, जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे दौड़ते रहना. कभी भी जब भी हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे दौड़ते हैं तो इसका मतलब है वो चीज हमको खुमार में मुब्तला करती है और अल्टीमेटली दिल सुस्त हो जाता है. हम खुदा के लिए कॉन्शियस नहीं रहते. तो हमने एक बड़ा बैलेंस क्रिएट करना है इस अखीर जमाना के अंदर. हमने जितने साल गुजार लिए, खुदा का शुक्र हो, खुदा ने वक्त गुजार दिया, लेकिन ये होश में आने का वक्त है. इसलिए मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपको ये बात कहना चाहता हूँ आज शाम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाला वक्त मेरे लिए और आपके लिए क्या है. खुदा करे मैं और आप सदा इसी तरह एक दूसरे को देखते और सुनते रहें और खुदा के हुजूर बरकत पाते रहें. लेकिन द थिंग्स आर नॉट गारंटीड. हम रोज बरोज दुनिया को तेजी के साथ बदलते हुए देखते हैं. तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुमार से और नशाबाजी से और जिंदगी की फिक्रों के साथ बड़ी टेक्निक से पेश आना है. बड़ी टेक्निक के साथ अपने आप को डील करना है. और सबसे ज्यादा हमें अपनी सोल की फिक्र है. सबसे ज्यादा अपनी फिक्र है. ये दुनिया मैंने नहीं ये मुनादी करनी सीखी, मुझे ये खुदा का बोझ मिला है. खुदा ने मुझे ऐसे उस्ताद दिए हैं कि मैं जिनसे ये बात सीखी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आज कोई है तो वो आप खुद हैं. आपके बच्चे, आपकी फैमिली, दे कम आफ्टर वर्ड. और अबलीस कई दफा माओं को, वालदैन को, फैमिली को और तरह के बोझ के अंदर उलझा देता है और हम अपने असल गोल को मिस करते हैं. ये बड़ी खतरनाक बात है. इसलिए मेरे अजीजों, दुआ ही एक वाहिद ऑप्शन बचता है जिसके जरिए हमें सर्वाइवल मिलेगा. और दुआ वॉचफुल होकर, जागते हुए. जागने का मतलब है हमें अपने बारे में खुद सोचना है कि मैं किस पोजीशन के अंदर गुजर रहा हूं, मेरी हालत क्या है, मेरी सोल की हालत क्या है. और अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो मेरे अजीजों हमारा नुकसान हो सकता है. और खुदा का कलाम ये एक ओपन पेपर की तरह है. ये जो लूका की इंजील की आयतें हैं, जैसे कभी कभार कई जगहों पर ये कहते नहीं है पेपर आउट हो गया है, तो ये वो है जो रैप्चर का पेपर आउट हो गया है. ठीक है,
تو جب پیپر آؤٹ ہو جائے نا تو بچے گلیوں میں بھاگے پھرتے ہیں خوشی سے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم بڑی نیرو سٹڈی کریں گے. ہمارے دور میں ایک درسی پیپر ہوا کرتا تھا، ٹیسٹ پیپر، تو اس کے اوپر ہاتھ کا نشان بنا ہوتا تھا. تو ہم سمجھتے تھے یہ والا سوال بڑا ضروری ہے، یہ آئے گا. یاد رکھیں اس بائبل کے اندر بھی کچھ آیتیں آپ کو ہاتھ کے نشان کے ساتھ ملیں گی، اور ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے ہمارا دور کون سا ہے اور ہماری ورسز کون سی ہیں. خدا نے ہمیں پیچھے نہیں رکھا، اس نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. گلیوں کے اندر پیپر پھر رہا ہے، آپ کے سیل فون کے اندر پیپر آؤٹ ہے. اگر ہم پھر بھی اس کے لیے پریپیئر نہیں کریں گے، ہماری پریئر کیا سٹرگل ہے. خدا ہمارے دنیا کے حالات خدا ضرور بدلے گا، خدا بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، مگر خدا کیوں بدلے؟ خدا کیوں بدلے؟ کیا خدا کو اپنے منہ کے الفاظ کا پاس رکھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا 33ویں آیت میں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی؟ خدا اپنے آپ کو پروو کر رہا ہے دنیا کو کہ میں خدا ہوں. سلامتی یہ ہے میں اور آپ محفوظ ہیں، اور میں اور آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے اگر ہم ایمان کی دوڑ نہ ہارے تو، اگر ہم خدا کی محبت میں قائم رہے تو. خدا کی محبت کے سوا کوئی چارہ اس وقت دنیا کا نہیں ہے. میں آپ کو الٹیمیٹلی کہتا ہوں، میں آپ کو پورے دل سے کہتا ہوں، میں ہر ایک ایماندار کو آج بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر خدا سے محبت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. عبادت از ناٹ آپشن ایٹ آل. کہ ہم ہفتے کے بعد عبادت کریں، ہم زوم میٹنگ کریں، ہم سنڈے کی میٹنگ کریں. نو، ایک ہی آپشن ہے، لو گاڈ فرسٹ دین ورشپ ہم. وہ دور چلا گیا، وہ تالے لگ چکے ان چرچوں کو، کبھی نہیں کھلیں گے کئیوں کے جو صرف عبادت پہ زندہ تھے. خدا کو محبت چاہیے. کیا میں خدا سے پیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ پھر میں عبادت کرنے کا حق رکھتا ہوں اور میں کروں گا. میں آپ کی عبادت کو نہیں کنڈیم کرتا، میں آپ کو دلیری دیتا ہوں. آپ کی عبادت خدا کی محبت میں ڈھلنی چاہیے، میری عبادت خدا کی محبت میں ڈھلنی چاہیے. اگر میری عبادت خدا کی محبت میں نہیں بدلتی، اس کا مطلب ہے میں ٹیسٹ ہار جاؤں گا، میں پیپر ہار جاؤں گا. کیونکہ یہ جو کویشچن پیپر ہے یہ بغیر محبت کے سالو نہیں ہو سکتا، اور آپ بغیر محبت کے کچھ چھوڑ نہیں سکتے. محبت ہی ہے جو ہمیں کچھ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ اس دنیا کی رنگینی اور اس کی کشش بڑی بھیانک ہے. میں آپ کو بتاؤں، there are numbers and numbers are people, million and million people are waiting to change this world back again in 2019. خدا کرے میں بھی اس دنیا کو انجوائے کرتا رہا ہوں. میں نے کون سا نہیں انجوائے کیا اس دنیا کو، میں نے کون سا فری ٹریول نہیں کیا، میں نے کون سا ادھر ادھر نہیں گھوما، اپنے رشتہ داروں کو نہیں ملا، میں کون سا نہیں سفر کرتا، میں کون سا وزٹ نہیں کرتا، میں کون سا لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتا. مجھے تو بہت شوق ہے، میرا تو کام ہی نہیں اپنے گھر میں بیٹھنا. میرا کیا کام ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں؟ میں تو خادم ہوں، گلیوں میں پھرنے والا آدمی ہوں. لیکن مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے خدا اپنے کلام کا پاس رکھتا ہے. اس لیے خدا سے محبت مانگیں اور کہیں خدا مجھے فضل دے میں تجھے پیار کر سکوں. ہمیں یہ دعا کرنی پڑے گی، خدا مجھے فضل دے میں تجھے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے پیار کروں. یہ حکم ہے خدا کا، مجھے پیار کرنا، اور میں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر سکوں. محبت خدا کی ڈیمانڈ ہے. عبادت تو بہت بعد میں آتی ہے، عبادت کا کام تو بہت بعد میں ہے، کیونکہ محبت مجھے جیل میں بھی گیت گوا سکتی ہے پلوس اور سیلاس کی طرح. وہ مجھے شیروں کی ماند کے دروازے پر بھی خدا پر بھروسہ کرنا سکھا سکتی ہے، محبت. لیکن اگر عبادت میرا گول ہوگا، یہ تو وہ جاتی ہے، دشمن چھین کے وہ لے جاتا ہے. لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے. آپ کیوں نہیں عبادت کر رہے؟ میں ڈیوٹی سے آیا ہوں. دس از کالڈ عبادت، دس از ناٹ کالڈ لو. لو کسی کو سونے نہیں دیتا، لو کسی کو جگائے رکھتا ہے، لو کسی کو تھکنے نہیں دیتا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک سٹوری بتاتا ہوں. ایک لڑکی کو ڈانس کا بڑا شوق تھا. میرے جو ساتھی دوست ہیں اس وقت میرے ساتھ، ان کو پتا ہوگا، یہ بات ہم نے سنی تھی بچپن میں اپنے پاسٹر سے. ایک لڑکی کو ڈانس کرنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ اپنے گھر میں آئی اور آتی اپنی ماں کو کہتی کہ ماں آج میں بڑی ٹائرڈ ہوں، دن بڑا بزی گزرا، میں تو سارا دن تھک ہار گئی، تو میرے پاس تو کچھ تیری کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گی، میں تو جا رہی ہوں بیڈ روم میں، تو مجھے وہاں کچھ کھانے کو دے دے. ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، کوئی بات نہیں.
ماں کچن میں گئی, کچھ چیزیں اس کے لیے لائی, اور جب اس کو دیں تو اس کو کہنے لگی کہ تیری فرینڈ کی کال آئی تھی, تو آج تیری کسی فرینڈ کی برتھ ڈے ہے لائک دیٹ, تو اور وہاں پر تیری پارٹی ہے تو تو نے وہاں جانا ہے. تو 5 منٹ کے بعد ماں نے دیکھا کہ وہ بیٹی تیار ہو رہی جانے کے لیے. کہتی ماں میں ذرا جا رہی ہوں. کہاں؟ وہ آپ یہ تو آپ نے میسج دیا ہے کہ ابھی میری فرینڈ کی کال آئی تھی. کہتی بیٹی تو کہہ رہی تھی بہت ٹائرڈ ہے, تو کوئی کام نہیں کر سکتی, تو کھانا کھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی, تو سیدھی بیڈ روم میں چلی گئی. کہتی ماں مجھے پتا ہے وہاں پر ڈانس پارٹی ہے اینڈ آئی لو ٹو ڈانس. اس نے کہا ریئلی؟ کہتی یس, ڈانس کرنے کے لیے میں نہیں تھکی ہوئی. یہ ہے لو, یہ ہے پیشن. میرے عزیزو, جن کو دعا کا شوق ہے نا, وہ دعا میں نہیں تھکتے, کیونکہ لو ان کو سونے نہیں دیتا. اگر آپ کی محبت کبھی کم پڑے, خدا سے محبت مانگیں. کوئی نہیں آپ کو جگائے گا دعا کے لیے, آپ کو کوئی نہیں کہا دعا کرو اٹھ کے. کسی کو آپ کا کندھا ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ کو محبت سونے نہیں دے گی. اور وہی لوگ خدا کے ساتھ جائیں گے, وہی لوگ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو سکیں گے جن کی زندگی میں یہ معیار ہے خدا کے لیے, جن کو کوئی جگانے والا نہیں ہے, وہ خود جاگتے ہیں. جو یاد ہے, میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن کئی لوگوں کا خیال تھا شاید میں اچھا ہوں, لیکن مجھے یاد ہے, میں جسٹ ایک ٹیسٹ منی کے لیے کہتا ہوں, مجھے یاد نہیں میری ماں نے مجھے کبھی پڑھنے کے لیے کہا ہو. مجھے 1000 دفعہ یاد ہے میری ماں کہتی تھی سو جا. آئی ڈونٹ ریمبر میری ماں نے مجھے میری اسٹڈی میں کبھی کہا ہو اٹھ کے پڑھو. شی آلویز ٹولڈ می جسٹ گو اینڈ سلیپ. میں کہتا تھا ماں ابھی سوتا ہوں, ماں میں ابھی سوتا ہوں, بس سونے لگا ہوں. پھر وہ مجھے کہتی نہیں صبح اٹھ کے پڑھنا, تو میں صبح تجھے اٹھا دوں گی. بٹ آئی ڈونٹ ریمبر. میرے عزیزوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں جو میں نے بتائی ہے. خدا اس سے بہت پیارا ہے, خدا اس سے بہت پیارا ہے. اور اگر آپ کو اپنے گھر میں صرف شور مچا کے کسی کو دعا پر کمپیل کرنا پڑتا ہے, پھر ڈیسائیڈ کریں خدا کی محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی. خدا کی محبت ہمیں اپنی اولاد کے لیے مانگنی ہے, اپنے خاندانوں کے لیے مانگنی ہے. وی آر کلوزنگ دا اسٹرکچر. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں جو میں کرتا ہوں, لیکن میں خدا کا خادم ہوں. مجھے یہ منادی کرنی ہے گھر گھر جا کر بھی, اور علانیہ بھی, زوم پر بھی, کہ لوگ بچ جائیں. کیونکہ ہم اسی لیے زمین پر بھیجے گئے ہیں, ہم اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کی خبر دیں. اگر ہمیشہ کی زندگی لوگ نہ پائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, سارا کچھ تو ادھر رہ جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ہمیں اپنے گھروں کو دعا کا گھر بنانا ہے. یاد رکھیں خدا نے کلیسیائیں بنائیں, خدا نے کلیسیا کو کلام دیا. اور جو آج ہم ایگزڈس چیپٹر 7 سے 9 تک آج کی ڈیٹ میں ہمیں پڑھنا تھا, 9 چیپٹر ہم ایگزڈس کے پڑھ گئے ہیں. اور یہ پلیگز کا وقت ہے. یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ کھڑا ہوتا تھا جا کے فرعون کے سامنے اور کہتا تھا میرے لوگوں کو جانے دے, اور وہ کہتا تھا میں نہیں جانے دوں گا. کبھی کہتا تھا جانے دوں گا, پھر نہیں جانے دوں گا. اور جانا کیوں ہے؟ ہمیں 3 دن چل کر جانا ہے, اور ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے. ہمیں عبادت کے لیے جانے دے, ہمیں عبادت کے لیے جانے دے. اور فرعون اس کو جانے نہیں دیتا تھا, اور وہ اس قوم کو روکتا تھا, اور وہ ان پر ظلم کرتا تھا, اور کہتا تھا ان سے اور کام کرو تاکہ یہ کام میں لگے رہیں اور یہ عبادت کا نام نہ لیں. لٹرلی اگر آپ نے ان چیپٹرز کو پڑھا تو آپ کو یہ باتیں معلوم ہوگی کہ یہی کچھ لکھا تھا. جب موسیٰ اور ہارون انیشلی گئے تو اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو فارغ بٹھانا چاہتے ہو. پھر اس نے اپنے لوگوں کو بلایا, ان کو بوس دینا بند کرو. انہوں نے کہا خود جا کے بوس ڈھونڈیں اور اتنی ہی اینٹیں بنائیں تاکہ یہ کام میں لگے رہیں, تاکہ ان کو عبادت بھول جائے, یہ عبادت کا سوچنا ہی بند کر دیں, کیونکہ یہ بزی اتنے ہو جائیں گے. اور یہ ایک شیطان کی ٹرک تھی. شیطان فرعون کے اندر بولتا تھا کہ ان کو روکے اور خدا کے نام کو جلال ملے. لیکن یاد رکھیں, اسٹیفنس اعمال 7 باب کے اندر آتے ہیں, ذرا ایکس چیپٹر 7 کے اندر آتے ہیں. اسٹیفنس جو پہلا شہید بھی ہے, وہ ایک ڈیکن تھا کلیسیا کو اس وقت چنا گیا کہ بیواؤں کو کھانا بانٹے. یہ چیپٹر 6 میں آپ سٹوری پڑھ سکتے ہیں. اور اس کو لوگوں نے پکڑا اور وہ سردار کاہن کے پاس گیا. لکھا ہے اعمال کی کتاب کا 7واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اسٹیفنس کو پوچھتا ہے. اس نے کہا بھائیوں اور بزرگوں سنو, خدائے ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر میسوپوٹامیہ میں تھا,
اور اس سے کہا اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، یعنی یروشلم میں۔ اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضہ میں کروں گا، حالانکہ اس کی اولاد نہ تھی۔ اور خدا اور فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے۔ اور آپ جانتے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایگزیکٹلی 430 برس کے بعد خدا نے موسیٰ کو مصر میں بھیجا کہ وہ ان کو آزاد کرائے، اور یہ استفنس خدا کے روح سے بتا رہا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ پھر خدا نے کہا جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے ان کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس سے ختنہ کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر اور اس کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا، اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا۔ لیکن یعقوب نے یہ سن کر مصر میں اناج ہے، ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا۔ اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھیں بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے، اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے سکم میں روپے دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدہ کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی، اور اس کا شمار زیادہ ہوتا گیا، اس وقت تک کہ دوسرے بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے ہماری قوم سے چلاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ رہیں۔ اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا، وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا۔ اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور قریباً جب وہ 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی، اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ اس نے تو خیال کیا میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے۔ پھر دوسرے دن ان میں سے 2 کو لڑتے ہوئے کے پاس آ نکلا، اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی، اے جوانوں، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا، تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا، اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کی بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی، اس نظارہ سے تعجب کیا، اور وہ دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی۔ خداوند نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ میں نے واقعہ اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب آ، میں تجھے مصر بھیجوں گا۔ جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتہ کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہی شخص انہیں نکال لائے اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرمانبردار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکالا ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور آگے ہم بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے جیسے یہ نکلے ان کے دل واپس مصر کی طرف تھے، اور یہ
لاکھاں لاکھ کی تعداد کے لوگ جنہوں نے خدا کے عجائب دیکھے. میرے عزیزو، یہ میرے جو خاص پڑھنے کا مقصد ہے، اس پوری قوم کو خدا نے بیابان کی کلیسیا کہا اور اس کا ایک رہنما مقرر ہوا. کیوں وہ کلیسیا ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک جیسی سچویشن سے نکلے اور ایک ہی منزل پر جانے والے تھے. کیوں اس کے لیے ورڈ کلیسیا استعمال ہوا؟ کیونکہ وہ بلائے گئے اور نکالے گئے لوگ ہیں. کلیسیا کا مطلب ہی بلایا گیا. خدا نے انہیں مصر سے بلایا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا. ہم کیوں کلیسیا ہیں؟ کیونکہ ہم بھی بلائے گئے لوگ ہیں. کہاں سے ہم بلائے گئے ہیں؟ گناہ کی قید سے بلائے گئے ہیں، گناہ سے نکالے گئے ہیں، اور ہم ایک موعودہ سرزمین کی طرف یعنی کہ نئے یروشلم کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے. جیسے ان کے ساتھ خدا کا فرشتہ آگے آگے چل رہا تھا، خدا ان کے اوپر بادل تھا، خدا رات کے وقت ان کے لیے روشنی تھا، خدا ان کے لیے من برساتا تھا، خدا ان کو خود لیڈ کر رہا تھا. خدا نے ایک شخص کے ذریعے ان سے کلام کیا، لیکن وہ اس کے فرمانبردار نہ رہے. کلیسیا ایک لیڈر کی رہنمائی میں چل رہی تھی، لیکن لوگوں کے دل لیڈر سے مطمئن نہیں تھے. جیسے وہ پہاڑ پر گیا، انہوں نے کہا، اس کے بھائی کو کہا ہمیں کوئی معبود بنا کے دے، اور اس نے ان کو ایک بچڑا بنا دیا اور خدا ناراض ہوا اور وہ پوری قوم ہم جانتے ہیں مر مٹی. اسی بیابان کے اندر وہ مرنے کے لیے نہیں نکالے گئے تھے، وہ اپنی بے اعتقادی اور بے ایمانی کے سبب سے مارے گئے. اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا کا کلام بہت کلیئر سے بتاتا ہے کہ گو کہ انہوں نے خدا کے میریکلز دیکھے، گو کہ انہوں نے خدا کی چٹان میں سے پانی پیا، تو بھی ان میں سے بہتوں سے خدا راضی نہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے، راستے میں مارے گئے. لکھا ہے، پول کہتے ہیں، فرسٹ کرنتھینز کو کہتے ہیں کہ ان پر یہ باتیں عبرت کے لیے واقع ہوئیں لیکن ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئیں. چلیے ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں. پہلا کرنتھیوں 10واں باب کھولے میرے ساتھ. فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 10. کئی دفعہ ہم چیزوں کو بہت ایزی اور گرانٹڈ لیتے ہیں، اور اچھی بات ہے، لینا بھی چاہیے. ہم خداوند کی لاڈلی قوم ہے، لیکن خدا اپنے ڈسپلنز کا بڑا میرے عزیزو خیال رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. خداوند تیرا شکر. پریز دی لارڈ. پہلی ایسے پڑھنے لگا ہوں. اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے. یہی تم سٹوری پڑھنے لگے، اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بیپٹزم لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا. واٹ اے بلیسنگ! کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. مگر ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم کلیسیا بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی. تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے. چنانچہ لکھا ہے، لوگ کھانے پینے کو بیٹھے پھر ناچنے کودنے کو اٹھے. اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن 23,000 مارے گئے. اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے. یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی، اور ہم آخری زمانہ والوں کے لیے نصیحت کے واسطے لکھی گئیں. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے، گر نہ پڑے. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. اس سبب سے اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو. میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں. میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا پلان اور پرپس. اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ایمان کے اندر قائم نہ رکھیں گے، اگر خدا نے اس وقت کے لوگوں کو نہیں چھوڑا، تو کیا اس وقت کی کلیسیا کو خدا اگنور کرے گا؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں، لیکن خدا کا روح، خدا کا ترس ہمارے ساتھ ہے. اس لیے میرے عزیزو، اس اخیر زمانہ کے اندر ہم کو اپنے آپ کو خدا کی کلیسیا بنا کے رکھنا ہے. خدا کی کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے. آپ کا گھر خدا کی کلیسیا ہے، آپ کا بدن خدا کا مقدس ہے، پھر اس کے بعد میرا گھر خدا کا مقدس ہے.
میرا گھر خدا کی کلیسیا ہے. پولوس کے کتنے خط ہیں, وہ فلیمون کو خط لکھتا ہے, وہ تیموتھیوس کو بتاتا ہے. 2-3 ایسے حوالے ہیں, لیکن میں ایک آدھ پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. میرے ساتھ فلیمون نکالیے ذرا. پہلی عہد سے پڑھوں گا. فلیمون کا خط, اس کا ایک ہی باب ہے. پولوس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے, اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز ہم خدمت فلیمون اور بین افیا, اور اپنے ہم سپاہ رخبس اور فلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام. فلیمون کا گھر ہی کلیسیا تھی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ, اس کی بیوی, اس کے پتر, اس کے بچے, یہ سب کے سب خدا کے ساتھ چلنے والے تھے. اگر پورا خاندان میرے عزیزو خدا کے ساتھ چلنے والا ہو جائے, یہ گھر کی کلیسیا ہو جائے گی. اور خدا چاہتا ہے ہمارے گھر خدا کی کلیسیا بنے. ضروری نہیں کہ ہر گھر خدا کی کلیسیا بنے. اگر پاسبل ہو, ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا میرے گھر کو گھر کی کلیسیا بنا, میرا گھر تیرا بدن بن جائے. کلیسیا کی نشانی کیا ہے؟ کلیسیا دعا کا گھر ہے, کیونکہ خدا کا بدن جو ہے, جو خدا کا مقدس ہے, وہ دعا کا گھر ہے. مقدس یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں, مرکز میں, لوکا میں کہا, میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. دعا ہی ایک پریورٹی ہے, دعا ہی ایک پہچان ہے. چاہے وہ بیابان کی کلیسیا ہو, چاہے ہمارے گھر کی کلیسیا ہو, چاہے سیویئر چرچ کی کلیسیا ہو, چاہے پوری دنیا کی کلیسیا ہو, کوئی اور بچاؤ کا راستہ نہیں میرے عزیزو. اس لیے ہم کو اپنی زندگی کے اندر اس روٹین کو نہیں ٹوٹنے دینا. دعا کی روٹین کو, دعا کے فیصلے کو, کیونکہ کوئی اور سروائیول نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. ہم باتوں سے یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے, کیونکہ یہ جو وقت کی تنگی ہے اور یہ خوف ہے جو دنیا کے اوپر طاری ہے, ہمیں اس کو فیس کرنا پڑے گا, اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اور اس میں بچنے کی ایک سپر نیچرل ڈائمینشن ہے, اور وہ ہے دعا کرنا. چاہے آپ اکیلے دعا کریں, چاہے آپ کی پوری فیملی متفق ہو جائے, خدا کرے, چاہے آپ کا چرچ ہو. لیکن یاد رکھیں, کلام میں ہر ایک شخص کے پاس چرچ ہونا ضروری ہے. جیمز کہتے ہیں اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. کون سے کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے؟ میں تو اتنے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی کہ جب ان کو کبھی خادم کی ضرورت پڑتی تھی, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, خدا کا شکر یہاں تو لوگ بہت کنیکٹڈ ہیں, لیکن کئی دفعہ جب خادم کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو پوچھتے تھے کہ آپ کا کون سا خادم ہے, آپ کا کون سا چرچ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی چرچ ہی نہیں گئے. پاسٹر کون ہے؟ ہمارا تو کوئی پاسٹر ہی نہیں ہے. کئی دفعہ لائف کے اندر ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کو خادم کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن صرف خوشی اور غم کے لیے نہیں. پال کہتے ہیں ہر شخص کے پاس چرچ ہونا چاہیے, ہر ایک شخص چرچ رکھنا چاہیے, ہر ایک کو, ہر ایک کے پاس. کلام کہتا ہے, یسوع مسیح نے متی کے انجیل کے 18واں, اس کو میں ضرور پڑھتا ہوں, متی کے انجیل کا 18واں باب. Praise the Lord. Hallelujah. یہاں بھائی کے ناراض ہونے کا ذکر ہے. 15ویں آیت سے پڑھوں گا, متی 18 باب کی 15 آیت. Praise the Lord. اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت خانہ میں بات چیت کر کے اسے سمجھا, اور اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا, اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا, تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے. اگر وہ ان کی بھی سننے سے انکار کرے تو کلیسیا سے کہے. کون سی کلیسیا سے کہے؟ اگر کلیسیا ہوگی تو کہیں گے نا کسی کلیسیا کو.
कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह बाइंडिंग कर रहे हैं, हर शख्स के पास कलीसिया होनी चाहिए। किसी का भी भाई कभी नाराज हो सकता है, क्या गारंटी है मैं पास्टर एरिक और मैं अपने भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा? क्या गारंटी है? कलाम क्या कहता है? खुद जा। नहीं माना, 2-3 बंदे भेज दे, उनके साथ जा। नहीं माना, तीसरी अटेम्प्ट कर, अब चर्च को भेज दे। नहीं माना, फिर उसको गैर कौम वाले के बराबर जा। तो याद रखें, कलीसिया खुदा ने हर शख्स की जिंदगी का ऑप्शन बनाया, आपको और मुझे इसको यूज करना है। इसी तरह जेम्स कहते हैं, मेजबानी आपको बताता हूं, वहां पर लिखा है, अगर कोई याकूब रसूल के 5वें बाब की 14वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं, अगर तुम्हें कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो उसके लिए तेल मल कर दुआ करें। तो कौन सी कलीसिया को बुलाएं? कोई कलीसिया होनी चाहिए, कोई खादम होना चाहिए जो आपके लिए दुआ करे। इसका आपको मतलब है कि मैं इसके लिए बहुत मीन होकर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस अखीर जमाना की जिंदगी के बारे में बता रहा हूं कि इस वक्त हमारे पास हमें प्रॉपर लीडरशिप की, प्रॉपर स्पिरिचुअल गाइडेंस की और ऐसे खादमों की जरूरत है। पास्टर एरिक की नहीं कि वो हर चीज अपने साथ लपेट ले, नो, ऐसे खादमों की जरूरत है जो जाग सकें अपने लोगों के लिए। लिखा है, अपने पेशवाओं के फरमंबरदार और ताबे रहो जो उनकी तरह जागते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? खुदा मुझसे हिसाब मांगेगा मेरे लोगों का? यस ऑफ कोर्स। हिसाब देने का क्या मतलब है? हिसाब देना। और ये हिसाब मुझसे किसने लेना है? खुदा ने लेना है। इसीलिए कलाम कहता है, गल्ला के लिए नमूना बनो, उन पर हुकूमत ना जताओ, क्योंकि जब सरदार गल्ला बांध जाहिर होगा, पतरस कहते हैं, हर एक काम का हिसाब होगा। तो मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। हमें कितना अपनी जिंदगी के अरेंजमेंट्स की जरूरत है, हमें कितने ज्यादा इन डिसिप्लिन को फॉलो करने की जरूरत है। आप किसी भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को जहां मर्जी छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें, इसका साइड इफेक्ट होगा, इसका नुकसान होगा। हमें एक दूसरे की दुआओं की जरूरत है। जैसे कौम को मूसा की जरूरत थी, उन्होंने मूसा को छोड़ा, नुकसान कौम का हुआ, वो बर्बाद हो गए। और एक वक्त आया, मूसा जब नाराज हुआ, मूसा को भी उसका नुकसान पहुंचा जब वो बगैर समझे बोल उठा और खुदा ने उसके वर्ड्स को ले लिया। तूने क्यों चट्टान को मारा? तुझे कहा था इसको कहना। और वो उस मौदा सरजमीन में जीते जी नहीं जा सका। मेरे अजीजों, ये वक्त है हम इबरत पाएं। लिखा है, उन पर ये बातें इबरत के लिए वाकया हुई, लेकिन हमारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं। कलाम क्यों लिखा गया? हमारी नसीहत के लिए। लेकिन अगर हमने खुद ही तजर्बा करना है तो इस नसीहत का क्या फायदा हुआ? इस इबरत का क्या फायदा हुआ? क्या खुदा इसराइलियों को शर्मिंदा करना चाहता था? क्या खुदा उनकी बेइज्जती करने के लिए लिखवा रहा था? खुदा जानता था कि नए अहद की कलीसिया को कोई मेरे मिजाज का पता चले कि मैं कितना डिसिप्लिन का ख्याल रखता हूं, इसलिए खुदा ने लिखवाया। और आज हमने इसको पढ़ा इमाल 7 बाब में भी, और हमने पहला करंथियों उसके 10वें बाब में भी पढ़ा। मेरे अजीजों, हम खुदा की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सिर्फ हमें खुदा से प्यार में बढ़ना है और खौफ पर गालिब आना है। जब आप खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ते जाएंगे, इस पेंडेमिक का खौफ, बलाओं का खौफ कम होता चला जाएगा। हम सीधे खड़े होकर अपना सर ऊपर को कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये तब होगा जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा रिश्ता मोहब्बत का जुड़ा हुआ है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, चंद मिनट के लिए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम खुदावंद के इस प्यार के लिए उसका शुक्रिया बजा लाएं। हालेलुया। रबादारे को रबा सिलेमंतरा हीरे लादारा सिलेमंतरा। आइए हम सब दुआ करें चंद मिनट के लिए।